8वें पारे का खुलासा आप हजरात के सामने पेश करने जा रहा हूं। पारे की इब्तिदा में यह फरमाया गया कि अगर कोई शख्स हक को न कबूल करने का ज़हनी फैसला कर चुका हो तो अगर वो आसमान से फरिश्तों को उतरता हुआ देख ले या मुर्दे उससे बात करने लगें तब भी वो हक को कबूल नहीं करता। मुशरिकीन मक्का बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोजज़ात दिखाने का मुतालबा किया करते थे। ये मोजज़ा दिखाइए, ये मोजज़ा दिखाइए। तो उसका जवाब दिया जा रहा है कि असल चीज तलब सादिक है, सच्ची तलब है। अगर आदमी के दिल में हक को कबूल करने के लिए सच्ची तलब ना हो तो मुशाहदे खवारिक उसके लिए कुछ नाफे नहीं। अगर आदमी के दिल में हक को पाने, हक को कबूल करने की सच्ची तलब ना हो तो एक मोजज़ा नहीं सैकड़ों मोजज़े दिखा दिए जाएं तब भी आदमी हक को कबूल नहीं करेगा। और एक बात और भी कही जा रही है, तो एक मोजज़ा दिखा दिया गया ना, कुरान हकीम ये एक इल्मी मोजज़ा है और चैलेंज कर दिया गया है कि इसका जवाब लाओ, इसकी नजीर लाओ। अब इस चैलेंज का जवाब न देना इस बात की दलील है कि कुरान हकीम एक मोजज़ा है जिसकी नजीर नहीं लाई जा सकती। बस यही एक मोजज़ा आपके सामने रख दिया गया, आपकी हिदायत के लिए काफी है। नहीं तो इसके अलावा एक और मोजज़ा दिखा दिया गया तो कहोगे फिर एक तीसरा मोजज़ा दिखाया जाए, फिर चौथा मोजज़ा दिखाया जाए, फिर कोई हद नहीं रहती। इसी तरह विलायत के लिए करामत का ज़ुहूर यह शर्त नहीं है। अल्लाह के किसी प्यारे बंदे से अगर करामत का ज़ुहूर ना हो तो उसका यह मतलब नहीं कि यह वली नहीं है। विलायत के लिए करामत शर्त नहीं है और ना किसी वली से यह कहा जा सकता है कि हम आपको उस वक्त वली मानेंगे जब आप कोई करामत दिखा दें। बल्कि करामत के लिए असल चीज जो देखना है हमें, जिसको देख करके हम ये जान लेंगे कि ये वली है, वो है किताब व सुन्नत का ततब्बुर। किसी शख्स को देखो कि वो कुरान और सुन्नत को अपनी जिंदगी का दस्तूर, अपनी जिंदगी का लाहे अमल बनाए हुए है। हर कदम जो वो रखता है फूंक फूंक कर रखता है, किताब और सुन्नत के मुताबिक रखता है, तो समझो वो वली है, अगरचे उसके हाथ पर किसी करामत को ज़ुहूर ना हो। इससे बड़ी करामत क्या हो सकती है कि आदमी जिंदगी भर किताब और सुन्नत के अहकाम के ऊपर चलता रहे। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मियां हवाओं में उड़ना, पानी के ऊपर पैदल चलना, ये तो चंद दिन के मुजाहदे और रियाजत की बात है। आदमी हवा में उड़ सकता है, मुमकिन है। आदमी पानी के ऊपर चल सकता है। और अगर आपको यकीन ना आए तो एक जादूगर जिसका नाम डेविड कॉपरफील्ड है, अमेरिका का मशहूर जादूगर है, उसकी कैसेट देख लीजिए, हवा में उड़ रहा है वो।
پارا جس کو کوئی شکل نہیں دی جا سکتی، مرکیوری اس کو کوئی شکل نہیں دی جا سکتی، اسے مثلث، مربع یا کوئی بھی شکل نہیں دی جا سکتی، لیکن اس نے شکل دے دیا تھا جادو کے زور سے، ہوا میں اڑتے ہوئے دکھایا گیا اس کو۔ امریکہ کی سب سے مہنگی ٹرین کا ڈائننگ کار اس نے اسٹیشن کے اوپر سے غائب کر دیا تھا، اور آپ دیکھ کر کے حیرت زدہ رہ جائیں گے، یہ سب کیمرے کی آنکھ دیکھ کر کے بتا رہی ہے کہ ابھی یہاں وہ ڈائننگ کار تھا، اب نہیں ہے، اب دیکھو یہ ہوا کے اندر اڑ رہا ہے، اب اس نے پارے کو ایک شکل دے دی ہے۔ تو کیا اس خرق عادت کے اظہار سے کہ اس نے یہ خرق عادت چیز ظاہر کر دی ہم اسے ولی مان لیں؟ گویا خرق عادت چیز کا ظہور یہ کسی شخص کے ولایت کی دلیل نہیں ہے، اصل دلیل یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے اوپر عمل کتنا کر رہا ہے، جتنا عمل کر رہا ہے اتنا بڑا ولی ہے۔ تو کسی ولی سے آپ کرامت کے ظاہر کرنے کا مطالبہ نہ کریں، یہ دیکھیں کہ وہ کتاب و سنت کو کتنا فالو کر رہا ہے، کتاب و سنت کے اوپر کتنا عمل کر رہا ہے، وہ اتنا بڑا ولی ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی 3 صفتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، 3 صفتیں، صدق، عدل اور لا مبدل لکلماتہ۔ صدق مانے سچائی، اس کا تعلق حالات اور واقعات اور اخبار سے ہے، یعنی قرآن حکیم نے جتنے تاریخی واقعات بیان کیے ہیں سب صدق پر مبنی ہیں، حرف بحرف سچے۔ جو احوال بیان کیے 100% صحیح ہیں، جو خبریں دی 100% صدق پر مبنی ہے، سچائی پر مبنی ہے۔ قرآن کریم میں کوئی حال، کوئی تاریخی واقعہ، کوئی خبر ایسی نہیں ہے جسے چیلنج کیا جا سکے کہ قرآن حکیم نے یہ خبر غلط دی، قرآن حکیم میں یہ واقعہ جو بیان کیا گیا صحیح نہیں ہے۔ کہیں بھی انگشت نمائی نہیں کی جا سکتی۔ تو صدق کا تعلق حالات، واقعات اور اخبار سے ہے، سارے احوال سچے، سارے اخبار صحیح، اور سارے کے سارے تاریخی واقعات مبنی بر حقیقت، مبنی بر صدق۔ اس کے بعد کہا گیا عدل، اس کا تعلق احکام سے ہے۔ صدق کا تعلق اخبار، حالات و واقعات سے تھا، اور عدل کا تعلق احکام سے ہے، یعنی قرآن حکیم میں بندوں کو جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے وہ عدل کے اوپر مبنی ہے۔ عدل مانے اعتدال، افراط اور تفریط سے پاک۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی حکم جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے بندہ اسے نہ کر سکے، اس کا کرنا محال ہو، اور کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو اس کی فطرت کے خلاف ہو۔ جتنے احکام دیے گئے ہیں سب انسان کی فطرت کے عین مطابق۔ اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے لا مبدل لکلماتی، یہ تیسری صفت ہے قرآن حکیم، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ یعنی قرآن حکیم کے کسی حکم کو، کسی بات کو کسی کے اندر بدلنے کی جرات نہیں ہے۔ تبدیلی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک تو زور زبردستی سے اس کے اندر تبدیلی کر دی جائے، تو ساری دنیا مل کر کے اگر زور لگا لے تو قرآن حکیم کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔
تبدیلی کی دوسری قسم کیا ہے کہ جیسے کچھ لوگ ایک پلان بناتے ہیں، پلان کے اندر کچھ ضابطے ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، چند دن تک تو یہ اصول چلتے ہیں، لیکن غور کرنے کے بعد میں یہ پتا چلتا ہے کہ فلاں اصول صحیح نہیں تھا، لہذا اس کے اندر تبدیلی کر دو۔ قرآن حکیم کا کوئی اصول اور کوئی ضابطہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی خاص دور کے لیے تھا، اب آگے اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے اصول، سارے کے سارے ضوابط، سارے کے سارے قاعدے قیامت تک کے لیے ہیں۔ کسی بھی زمان میں، کسی بھی مکان میں، کسی بھی حال میں، کسی بھی حالت کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکا ہے، فرسودہ ہو چکا ہے، لہذا یہ حکم بدل دیا جانا چاہیے۔ قرآن حکیم نے کہا کہ اس طریقے کی تبدیلی بھی اس کے اندر نہیں ہو سکتی، وہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں کہ نظر ثانی کرنے کے بعد اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے ابدی ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، کسی بھی حالت میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی مکان کے اندر کسی بھی حکم کو بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ قرآن حکیم کی 3 صفتیں بیان کی گئی۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی ہے کہ حق کا معیار قلت اور کثرت نہیں ہوتی، کہ کسی فرقے کے لوگ کافی تعداد میں لہذا وہ حق کے اوپر ہیں، کسی فرقے کے لوگ قلیل تعداد میں ہیں تو وہ ناحق پر ہیں۔ قلت اور کثرت یہ معیار حق و صداقت نہیں، بلکہ حق و صداقت کا معیار دلائل و براہین ہوتے ہیں۔ اگر ایک ہی آدمی ہو اور اس کے پاس دلائل اور براہین ہوں، اس کے مقابلے میں پورا شہر ہو تو پورا شہر غلطی کے اوپر ہے، وہی ایک آدمی حق کے اوپر ہے، اس لیے کہ اس کے پاس دلائل ہیں، اس کے پاس براہین ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے ہمارے رسول، اگر آپ ان لوگوں کی اطاعت کریں گے جو زمین میں کثیر تعداد میں ہیں تو یہ لوگ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ معیار حق و صداقت قلت اور کثرت نہیں، بلکہ معیار حق و صداقت دلائل اور براہین ہے۔ آپ کے پاس دلائل ہیں تو آپ حق پر ہیں، اور چاہے آپ قلیل تعداد ہی میں کیوں نہ ہو، اور اگر آپ کے پاس دلائل و براہین نہیں ہے آپ کے موقف کے اوپر تو آپ چاہے تعداد میں کتنے ہی کثیر کیوں نہ ہو، آپ باطل کے موقف پر ہیں، آپ کا موقف باطل ہے۔ فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل کی تعداد قبطیوں کے مقابلے میں بہت کم تھی، فرعونی زیادہ تھے، موسیٰ کے ماننے والے بہت کم تھے۔ قرآن کریم نے خود فرمایا وَإِنَّهَا لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، یہ ایک چھوٹی سی جماعت تھی۔ تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی جو ایک چھوٹی سی جماعت تھی تعداد میں قلیل ہونے کی وجہ سے وہ نہ حق کے اوپر تھی، حق کے اوپر نہیں تھی، اور فرعونی کثیر تعداد میں تھے تو وہ حق کے اوپر تھے؟ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ معیار حق و صداقت قلت اور کثرت نہیں بلکہ دلائل اور براہین ہے۔ آگے ایک بڑی عجیب و غریب بات کہی جا رہی ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ کہتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی نبی ہوتا ہے، بھیجا جاتا ہے، یا نبی کا کوئی نمائندہ ہوتا ہے،
تو وہاں پر جنوں میں کے بھی شیاطین اور انسانوں میں کے بھی شیاطین آ جاتے. یہ اللہ کا شاید ایک ضابطہ ہے, قانون ہے کہ جہاں حق ہوتا ہے وہاں باطل موجود ہوتا ہے. جہاں حق موجود ہوتا ہے وہاں باطل ضرور رہتا ہے. تو جہاں کوئی نبی بھیجا جاتا ہے وہاں شیاطین انس اور شیاطین جن بھی موجود ہوتے ہیں. انسانوں میں سے بھی شیطان اور جنوں میں کے بھی شیطان, یہ دونوں موجود ہوتے ہیں. یعنی ابلیس کے ایجنٹ دو قسم کے ہیں, ابلیس کے گماشتے دو قسم کے ہیں. ایک انسانوں میں کے گماشتے ہیں, انسانوں میں کے ایجنٹ ہیں, اور کچھ جنوں میں کے شیاطین میں کے ایجنٹ ہیں. دو طریقے کے ایجنٹ ہیں. جنوں میں بھی ایجنٹ ہیں ابلیس کے, اور انسانوں میں بھی ایجنٹ ہیں ابلیس کے. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کام کیا ہوگا بتایا گیا کہ جہاں نبی ہوتا ہے وہاں یہ پہنچ جاتے ہیں. نبی حق پیش کرتا ہے, یہ حق کی مخالفت کرنے کے لیے لوگوں کے کان بھرتے رہتے ہیں. یہ ان کا کام ہوتا ہے. اسی طرح ہر زمانے میں ہوتا رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت ختم ہو چکی ہے, قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, لیکن اہل حق علماء موجود رہیں گے. اہل حق جہاں بھی حق کو پیش کریں گے شیاطین انس اور شیاطین جن وہاں موجود ہوں گے اور حق کی مخالفت کرنے کے لیے لوگوں کو بھڑکاتے رہیں گے. حق کی مخالفت کرو, حق کے مشن کو آگے مت بڑھنے دو. ایک کام تو ان کا یہ ہوتا ہے. دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ جس طرح اللہ کے فرما بردار بندوں کا, اہل حق کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کو پھیلائیں, یہ ناحق کو پھیلاتے. اب ناحق کے دائرے میں بہت ساری چیزیں آ گئی. بتایا گیا کہ یہ کیا کرتے ہیں, طریقہ کیا ہوتا ہے ان کا. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یہ شیاطین انس اور شیاطین جن یہ پڑیا چھوڑتے رہتے ہیں, پڑیا چھوڑتے رہتے ہیں. کس قسم کی پڑیا ہوتی ہے جسے چھوڑتے رہتے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں کہ منزل ایک ہے, جس بھی راستے سے جاؤ گے منزل پر پہنچ جاؤ گے. لہذا اپنے اپنے مسلک پر, اپنے اپنے مذہب پر, اپنے اپنے دین پر رہو. راستے مختلف ہیں مگر منزل ایک ہے, وہاں پہنچ جاؤ گے. یہ پڑیا چھوڑتے کبھی کہتے ہیں کہ مرد عورت دونوں برابر, مساوات مرد و زن کا نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ تو عورتوں کے ساتھ ظلم ہے, انہیں گھر میں قید رکھا جائے اور باہر مرد مٹر گشتی کرتے رہیں. لہذا جس طرح مرد آفس میں جانے کا مستحق ہے, بازار میں جانے کا مستحق ہے, عورتیں بھی بے پردہ آفس میں بازار میں جانے کی مستحق ہیں. دونوں مساوی ہیں, اس لیے کہ دونوں انسان ہیں. مساوات مرد و زن کا نعرہ. اور کبھی تحدید نسل انسانی کے لیے ایک نعرہ لگائیں گے, وی ٹو آورس ٹو, ہم دو ہمارے دو. زیادہ بچے نہیں ہونا, اس لیے کہ یہ اب پڑیا چھوڑتے. زیادہ بچے ہو جائیں گے تو ان کی تعلیم و تربیت اچھی طریقے سے نہیں ہو پائے گی. بچے کم رہیں گے لہذا ان کی تعلیم و تربیت بہت اچھی ہوگی. یہ پڑیا بھی چھوڑتے رہتے ہیں. کبھی لوگوں کا عقیدہ اور ایمان تباہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ارے تم نے سنا نہیں, فلاں مزار کے اوپر, فلاں قبر کے اوپر تو
انسان کی تمام آرزویں پوری ہوتی ہیں، بیٹا ملتا ہے، بیٹی ملتی ہے، جو مانگو ملتا ہے، فلاں کو مل گیا، فلاں کو مل گیا، یہ فلاں کو مل گیا اور فلاں کو مل گیا کسی کو ملتا الٹا نہیں ہے، بلکہ یہ انہی کی افواہ رہتی ہے، انہی کا پروپیگنڈا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک پڑیا انہوں نے چھوڑا تھا، ایک پروپیگنڈا کیا تھا، یہ تو عجیب بات ہے کہ اللہ مارے تو جانور کو نہیں کھایا جا سکتا، انسان مارے تو کھا سکتے ہیں، جو کہ کیسی ٹیڑھی بات ہے۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ مردار جانور بھی کھا لیتے تھے۔ اگر کوئی جانور طبعی موت مر گیا تو اس کو کھا لیتے تھے اور کہتے تھے اس کو اللہ نے مارا ہے، تو یہ حرام کیسے ہوا؟ آیت اتری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگا دی، قدغن لگا دی کہ کوئی آدمی مرا ہوا جانور نہیں کھا سکتا، مرا ہوا جانور حرام ہے۔ جب تک جانور کو ذبح نہ کیا جائے شرعی طریقے سے، تب تک جانور کا گوشت انسان کے لیے حلال نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، ارے دیکھو اللہ مارے تو حرام اور انسان مارے تو حلال، اس لیے کہ انسان ذبح کرتا ہے، اس کے ذبح کرنے کی وجہ سے مر جاتا ہے، وہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور طبعی موت مر جاتا ہے تو سمجھو اللہ نے مارا۔ تو یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ مارے جانور کو تو وہ حرام ہو جائے اور انسان اپنے ہاتھ سے مارے تو حلال ہو جائے؟ یہ کیسا فلسفہ ہے؟ حالانکہ اگر وہ غور کرتے تو یہ اعتراض نہ کرتے، یہ پروپیگنڈا نہ کرتے، اس لیے کہ پانی پینے کے لیے انسان خود نکالتا ہے، کنویں سے پانی خود نکالتا ہے، ٹیوب ویل سے پانی خود نکالتا ہے، نل سے پانی خود نکالتا ہے، اور پیشاب اللہ نکالتا ہے۔ اگر اللہ پیشاب روک دے آدمی کے بس میں باہر نکال دے؟ تو اللہ جو چیز نکالتا ہے اس کا پینا حرام، اور بندہ جو پانی نکالتا ہے اس کا پینا حلال۔ پیشاب اللہ نکالتا ہے، پی سکتے کیا؟ لیکن پانی انسان اپنے ہاتھوں سے نکالتا ہے، اسے ہم لوگ جائز کہتے ہیں، پاک کہتے ہیں، پیشاب ناپاک کہتے ہیں۔ اور اگر غور کرتے تو انہیں یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ ذبح کیا ہوا جانور اور ہوا جانور دونوں میں بہت فرق ہے، اسے اپنی آنکھوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک ذبح ہوئے جانور دو اور ایک مرے ہوئے جانور کو رکھو، دیکھو کون پہلے سڑتا۔ یہ حقیقت ہے کہ ذبح کیا ہوا جانور بہت دیر میں سڑے گا، مرا ہوا جانور پہلے سڑ جائے گا۔ دونوں میں فرق آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ کسی سے پوچھا گیا کہ بھئی ایسا ہے کہ تم لوگ مردوں کو دفن کرتے ہو، زمین گندی ہو جاتی، تم زمین کو گندا کرتے ہو، اس لیے کہ زمین کے اندر دفن کرنے کے بعد وہ سڑتا ہے، گلتا ہے، زمین کے ساتھ ظلم کرتے ہو، زمین کو گندا کرتے ہو۔ ہم جو کرتے ہیں کہ مردے کو جلا دیتے ہیں، زمین کے اوپر گندگی نہیں ہوتی۔ تو کہا کہ ایسا ہے، زمین کو گندا کرنے کا اگر اتنا ہی خیال آپ کو ہے تو جب پیخانہ کیجئے نا تو اسے اٹھا کر کے جیب میں رکھ لیا کیجئے، اس لیے کہ اس سے بھی زمین گندی ہو جاتی ہے۔ پیشاب کیجئے تو اسے بھی زمین پر مت گرنے دیجئے، اس لیے کہ پیشاب سے بھی زمین کو تکلیف ہوتی ہے، پیخانے سے بھی زمین کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ مردہ سڑتا ہے تو بدبو دار ہو جاتا ہے، اور انسان پیخانہ کرتا تو وہ بھی بدبو دار ہوتا ہے۔ یہ کس طریقے کے سوالات؟
اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ جانور مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ کسی جانور کا گوشت کھانے کے لیے بنیادی 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو وہ جانور معقول اللحم ہو۔ معقول اللحم کا مطلب شریعت نے اس جانور کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہو، وہ معقول اللحم ہے۔ تو کسی جانور کا گوشت کھانے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ وہ معقول اللحم ہو، یعنی شریعت میں اس جانور کا گوشت کھانے کی اجازت دی گئی ہو، معقول اللحم ہو۔ دوسرے، شرعی طریقے سے اسے ذبح کیا گیا ہو، ورنہ اگر جانور معقول اللحم ہے، شریعت میں اس جانور کو کھانے کی اجازت دی گئی ہے مگر اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، تب بھی حرام ہے۔ شرعی طریقے سے ذبح کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تیز دھار آلے سے، چاقو ہو چھری ہو، تیز دھار چاقو سے، تیز دھار چھری سے یا کسی تیز دھار آلے سے معقول اللحم جانور کی گردن کی رگوں کو کاٹ دینا، یہ ذبح شرعی ہے۔ اس سے مشینی ذبیحہ نکل گیا، وہ حرام ہے۔ جھٹکا کیا ہوا جانور وہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ دونوں جگہوں پر شرعی ذبح نہیں پایا گیا۔ شرعی ذبح کیا ہے؟ تیز دھار آلے سے معقول اللحم جانور کے حلقوم کی رگیں کاٹ دی جائیں، وہ ذبح شرعی ہے۔ جھٹکے کے اندر اس کے حلق کی رگیں نہیں ہوتی ہیں کٹتی، مشین کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو پہلا معقول اللحم جانور ہو، شریعت میں اس جانور کو کھانے کی اجازت دی گئی ہو۔ دوسرے، ذبح شرعی ہو، شرعی طریقے سے اسے ذبح کیا گیا ہو۔ تیسرے، اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ یہاں ٹھہر کر 2 باتیں جاننا ضروری ہے۔ اللہ کی کوئی صفت ذبح کرتے وقت زبان سے نہیں نکالی جائے گی، بلکہ اللہ کا نام لیا جائے گا۔ کوئی کہے کہ یوں کہہ دیا جائے کہ غفار کے نام سے ذبح کرتا ہوں، رحیم کے نام سے ذبح کرتا ہوں، رحمان کے نام سے ذبح کرتا ہوں، ذبح نہیں ہوگا۔ اللہ کا نام لینا ضروری ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ صفت خالی زبان سے نکالنا جہاں اللہ کا نام نہ ہو وہ ذبح نہیں مانا جائے گا۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی۔ دوسرے، اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو اس جانور کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، چاہے آپ نے شرعی طریقے پر ذبح کیا ہو اور وہ جانور معقول اللحم بھی ہو۔ یہ 3 شرطیں اگر پائی جائیں تو جانور کا گوشت حلال ہوتا ہے۔ تینوں میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے، جانور کا گوشت استعمال کرنا حرام ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس، بتایا گیا کہ کوئی چیز اگر اپنا مقصد کھو دے، مقصد پورا نہ کرے تو سمجھو وہ مر جاتی ہے، اگرچہ وہ بظاہر زندہ دکھے۔ مثلا پانی کا کام ہے پیاس بجھانا، پانی پیاس بجھانا چھوڑ دے۔ آگ کا کام ہے جلانا، آگ جلانا چھوڑ دے۔ درخت کا کام ہے پھل دینا، درخت پھل دینا چھوڑ دے۔ تو گویا آگ جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی اس نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا، پانی جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا، درخت جس مقصد کے لیے اگایا گیا تھا زمین سے، پھل دینا جس کا مقصد تھا وہ مقصد اس نے پورا نہیں کیا، تو سمجھو کہ وہ درخت مر گیا۔ ایسے ہی انسان کا بھی ایک مقصد تخلیق ہے، اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری۔ دیکھو کہ کوئی شخص اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہا ہے تو اس نے گویا اپنا
مقصد تخلیق کھو دیا، اور میں نے ابھی بتایا کہ جو چیز اپنی پیدائش کا مقصد تخلیق کھو دے وہ مردہ ہو جاتی ہے. لہذا مومن تو زندہ ہے، کافر اور مشرک مردہ ہے، اس لیے کہ مومن نے اپنی مقصد تخلیق کو پورا کیا، کافر اور مشرک نے اپنا مقصد تخلیق پورا نہیں کیا. مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا بتایا ہے سورہ ذاریات میں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ انسانوں اور جنوں کا مقصد تخلیق ہے. جیسے پیڑ اگر پھل دینا چھوڑ دے تو گویا اس نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا، پیڑ سمجھو مر گیا. ایسے ہی انسان کا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے. جو انسان اللہ کی عبادت نہ کرے اگرچہ وہ چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہے. ظاہر یہ ہوا، ثابت یہ ہوا کہ اللہ کا فرما بردار مومن اور مسلم یہ حقیقت میں زندہ ہوتا ہے، کافر حقیقت میں مردہ ہوتا ہے. چلتی پھرتی لاش کہا جا سکتا ہے، بقیہ حقیقی زندگی سے تو متصف نہیں ہے. وہی بات یہاں کہی گئی. کتنی عمدہ بات ہے. اومن کان میتا فاحییناہ. اس کے بعد ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے، ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے جو اس کائنات میں جاری ہے، اس دنیا میں جاری ہے. کیا؟ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہم بعض ظالموں کو بعض کے اوپر حکمراں بنا دیتے ہیں لوگوں کے برے کام کی وجہ سے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جب لوگ اللہ کے نافرمان بن جاتے ہیں، زمین میں فتنہ و فساد پھیلانے لگتے ہیں، تو اللہ کے ایسے نافرمانوں کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے. جہاں یہ دیکھو کہ ظالم حکمراں مسلط ہیں، سمجھو کہ رعایا جن کے اوپر ظالم حکمراں کو مسلط کیا گیا ہے وہ اللہ کی نافرمان ہے، یا اکثریت ان کی نافرمانوں کی ہے. اگر اچھے بنو گے تو تمہارے اوپر اچھے حکمراں مقرر کیے جائیں گے، برے بنو گے تو ظالم حکمرانوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. تمہارے مال سے کھلواڑ کرے گا، مال چھین لے، آبرو سے کھلواڑ کرے گا. آگے ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت میں اگر کوئی چلا گیا تو جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا، اور جہنم میں اگر کوئی چلا گیا تو وہاں سے بھی کبھی نہیں نکالا جائے گا، الا یہ کہ بعض موحدین جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت بعد میں نکال لیے جائیں گے. بقیہ جن کے لیے خلود فی النار ہے، خلود فی النار کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جہنم سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے. ایک آیت کریمہ کا یہاں ایک ٹکڑا میں پیش کر رہا ہوں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جہنم ایک دن ختم ہو جائے. وہ آیت کریمہ پڑھ کے میں اس سے پیدا ہونے والے ایک شبہے کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. قال النار مثواکم فیہا خالدین فیہا الا ما شاء اللہ. قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ. آگ تمہارا ٹھکانہ، اس کے اندر تم ہمیشہ رہو گے مگر جو اللہ چاہے. کیا مطلب؟ ہمیشہ رہو گے اس میں مگر جو اللہ چاہے. اس سے شبہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ رہو گے تم جہنم کے اندر مگر اللہ چاہے، یعنی اللہ چاہے گا تو جہنم بھی ختم ہو جائے گی، تم ہمیشہ جہنم میں نہیں رہو گے. بظاہر شبہ پیدا ہو رہا ہے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے کہ ایک دن جہنم ہو سکتا ہے فنا ہو جائے. جواب اس کا یہ ہے کہ الا ما شاء اللہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے. الا ما شاء اللہ یہاں کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دن وہ جہنم کو فنا کر دے گا،
جہنمیوں کو فنا کر دے گا، بلکہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے کہ میں جو چاہوں تو جہنم کو بھی فنا کر سکتا ہوں، میں کسی قانون کا پابند نہیں ہوں، یہ بتانا مقصود ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہنم کو فنا کر دے گا، بلکہ وہ اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ یوں تو ہمارا قانون یہ ہے کہ جہنم ہمیشہ رہے گی، جہنمی اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے، جلتے رہیں گے، لیکن اپنے اس قانون کا میں پابند نہیں ہوں، میں چاہوں تو اپنے اس قانون کو توڑ سکتا ہوں۔ اور جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اسی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے عام قوانین میں سے بعض استثنائیات بھی کیے ہیں۔ مثلا آگ کا قانون کیا ہے؟ جلائے۔ پانی کا کام کیا ہے؟ بہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، قانون بدل دیا اس نے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب دریا سے نکل گئے، دریا میں جو راستہ بن گیا تھا، جانتے ہیں یہ راستہ کیسے بنا تھا؟ دونوں طرف کا پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا تھا۔ دیکھو پانی کو پتھر بنا دیا اللہ نے، جبکہ پانی کی طبیعت کیا ہے؟ پانی کا مزاج کیا ہے؟ سیلان، بہنا، پتھر بن جانا، برف پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جانا، یہ اس کا مزاج نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں قانون بدل دیا، یہ بتانے کے لیے کہ میں اپنے بنائے ہوئے قانون کا میں پابند نہیں ہوں، اللہ کسی چیز کا پابند نہیں۔ ایسے میرا قانون ہے جہنم ہمیشہ رہے گی، یہ قانون ہے، لیکن میں اس قانون کا بھی پابند نہیں ہوں۔ اگر میں چاہوں تو میرے اندر وہ قدرت ہے کہ میں جہنم کو فنا کر دوں۔ یہ مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہنم ایک دن فنا ہو جائے گی، اظہار قدرت بیان کرنا مقصود ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تم میں سے میرے رسول نہیں آئے؟ تم میں سے رسول نہیں آئے جو میری آیتیں تمہارے اوپر تلاوت کرتے؟ یہاں خطاب کن کن کو کیا گیا ہے؟ جنوں کو اور انسانوں کو۔ یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، کیا تم میں سے رسول نہیں آئے جو تمہارے اوپر میری آیتیں تلاوت کرتے؟ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ جتنے نبی انسانوں میں آئے ہیں اتنے نبی جنوں میں بھی آئے ہیں۔ ایک آدم انسانوں میں آئے، ایک آدم جنوں میں آئے، ایک موسیٰ انسانوں میں آئے، ایک موسیٰ جنوں میں آئے، ایک عیسیٰ انسانوں میں آئے، ایک عیسیٰ جنوں میں آئے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں آئے اور جنوں میں آئے۔ اس لیے کہ یہاں دونوں کے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے اے جنوں کی جماعت اور انسانوں کی جماعت، کیا تم میں سے رسول نہیں آئے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جنوں میں کوئی نبی نہیں آیا، جنوں میں کوئی رسول نہیں آیا۔ جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، وہ سب کے سب انسانوں میں آئے، اور جن انسانوں کے تابع تھے احکام الہیہ میں، شریعت میں۔ یعنی جو شریعت انسانوں کو جس زمانے میں جس نبی کے ذریعے دی گئی، وہی جنوں کا بھی نبی تھا، اور وہی احکام جو وہ لایا تھا انسانوں کے لیے، وہی احکام اس وقت کے جنوں کا بھی تھا، ان کے لیے تھا۔ پھر یہاں دونوں جماعتوں کو خطاب کر کے ایسا کیوں کہا گیا کیا تم میں سے رسول نہیں آئے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں مجموعے جن و انس کو خطاب ہے۔ جیسے یہ کہا جائے کہ اے عرب
اور عجم کے لوگوں کیا تم میں محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کا تھوڑی مطلب ہے کہ عرب میں ایک محمد آئے اور عجم میں دوسرے محمد آئے. اس کا مطلب عرب و عجم کے مجموعے سے خطاب ہے. اے عرب اور عجم کے لوگوں کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے؟ سے کیا معلوم ہوا کہ عجم میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہیں اور عرب کے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہیں. یہ مطلب ہے. جیسے قرآن حکیم میں ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ایک دریا کا پانی میٹھا ایک دریا کا پانی کھارا، آگے چل کر کے یہ دونوں دریا مل جاتے ہیں، لیکن ان دونوں دریاؤں کے درمیان آڑ رہتی ہے. میٹھا پانی کھارے پانی میں نہیں ملتا، کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں ملتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا. اور دونوں دریاؤں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ دونوں سے نکلتے ہیں موتی اور موگا. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، منہما دونوں دریاؤں سے کیا نکلتے ہیں؟ موتی اور موگا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں دریاؤں سے موتی اور موگے نہیں نکلتے، صرف دریائے شور سے موتی اور موگے نکلتے ہیں. کھارے پانی کے اندر موتی اور موگا ہوتے ہیں، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ دونوں سے موتی اور موگے نکلتے ہیں. در حقیقت یہاں دو دریاؤں کا ذکر کیا گیا ہے ایک ساتھ، اور یہ کہا گیا دونوں سے موتی موگے نکلتے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھارے پانی سے بھی موتی اور موگے نکلتے ہیں اور میٹھے پانی سے بھی موتی اور موگے نکلتے ہیں. اگرچہ ضمیر تسنیہ کی لائی گئی ہے، دو کی ضمیر لائی گئی ہے، لیکن حقیقت میں یہاں مراد یہ ہے کہ ایک ہی دریا سے، کھارے پانی والے دریا ہی سے موتی اور موگے نکلتے. تو ہمیں قرآن سے بھی نظیر مل گئی کہ یہاں خطاب مجموعے جن و انس سے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک رسول ایک نبی انسانوں میں آیا، ایک رسول جنوں میں آیا، نبی جنوں میں آیا. یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور بڑی عجیب بات کہی ہے، ربنا استمتع بعضنا ببعض. اے ہمارے رب، ہم میں سے بعض نے بعض سے بہت فائدے اٹھائے ہیں. مفسرین نے اس ٹکڑے کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسان جب کسی جن کی پوجا کرنے لگتا ہے تو جن اس کی بعض ضرورتوں کو پوری کر دیتا ہے. صراط مستقیم برمنگھم سے ایک میگزین نکلتا ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا گیا تھا کہ ایک صاحب کی ولایت کا اور بزرگی کا بڑا شہرہ تھا. حج کے موسم میں کبھی عرفات میں دکھتے، کبھی مینا میں دکھتے، کہیں حج میں راستے میں دکھتے، جبکہ وہ حج نہیں گئے ہوتے تھے. اور بہت ساری کرامتیں ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی تھیں. پاس میں آدمی بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ بڑھاتے تھے، مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں آ جاتا تھا، اسے کھلا دیتے تھے. کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا، بظاہر کرامت تھی. جب وہ مر گئے، ان کو دفن کرنے کے بعد جب ان کے صاحبزادے گھر آئے تو ایک شخص نے اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. صراط مستقیم برمنگھم سے ایک میگزین نکلتا ہے،
اس کے اندر ایک واقعہ لکھا گیا تھا کہ ایک صاحب کی ولایت کا اور بزرگی کا بڑا شہرہ تھا. حج کے موسم میں کبھی عرفات میں دکھتے, کبھی مینا میں دکھتے, کہیں حج میں راستے میں دکھتے, جبکہ وہ حج نہیں گئے ہوتے تھے, اور بہت ساری کرامتیں ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی تھیں. پاس میں آدمی بیٹھا ہوا ہے, ہاتھ بڑھاتے تھے, مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں آ جاتا تھا, اسے کھلا دیتے تھے. اس کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا, بظاہر کرامت تھی. جب وہ مر گئے, ان کو دفن کرنے کے بعد جب ان کے صاحبزادے گھر آئے تو ایک شخص نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ تمہارے ابا کیسے تھے؟ کہا بڑے نیک تھے, ان کی ولایت کا تو دور دور چرچا تھا, ان کے ہاتھ سے کتنی کرامتیں ظاہر ہوئی. کہا کہ تم اسی طرح بننا چاہتے ہو؟ کہا کہ کیوں نہیں, اس طرح بن جاؤں تو میری قسمت. کہا کہ آؤ. کہا کہ کہاں؟ کہا کہ تمہارا ایک باغ ہے نا, بڑا گھنا باغ ہے. کہا کہ ہاں ہے. کہا کہ میرے ساتھ آؤ. باغ کے اندر دور آگے جب گئے تو دیکھا کہ ایک جگہ صاف کی ہوئی ہے اور بالکل مسلح کی شکل کی ہے, اور زمین جو ہے لیپی ہوئی ہے مٹی سے. کہا کہ دیکھ رہے ہو کیا ہے؟ کہا کہ یہ تو مسلح جیسا دکھتا ہے, زمین کا یہ ٹکڑا. کہا کہ ہاں, یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارا باپ, میں آگے کھڑا ہو جاتا تھا اور مجھے سجدہ کرتا تھا. میں شیطان ہوں, چونکہ وہ ہر ہفتے مجھے سجدہ کرتا تھا, لہذا میں بعض چیزیں ایسی خرق عادت کے طور پر اس سے ظاہر کر دیا کرتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ ولی تھا, در حقیقت وہ کافر تھا, مشرک تھا. اگر تم اسی طریقے سے بننا چاہتے ہو تو تم بھی مجھے آگے کھڑا ہوتا ہوں, مجھے سجدہ کر لو اور تم بھی اسی طریقے سے بن جاؤ گے. ویسی خرق عادت چیزوں کا ظہور تمہارے ہاتھوں سے بھی ہوتا رہے گا. قال لا حول ولا قوت الا باللہ. پڑھنا تھا کہ وہ فوراً غائب ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ اس طریقے کا استدراج اور خرق عادت چیزوں کا ظہور اگر کسی کے ہاتھ سے ہو تو یہ مت سمجھو کہ وہ ولی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان کا پجاری ہو اور اس کے دل کے اندر ایمان نہ ہو, بظاہر مسلمان ہو مگر وہ اندر سے کافر اور مشرک ہو, بددین ہو, مذہب بیزار ہو, اس کے دل میں ایمان کی روشنی نہ ہو, شیطان کی پوجا کی وجہ سے اس کے دل سے ایمان کی روشنی چھن گئی ہو. فلاں صاحب پگھلا ہوا تانبا پی گئے, فلاں صاحب کسی مردہ جانور کو زندہ کر دیے. یہ سب کرامت نہیں ہے, ضروری نہیں کہ یہ کرامت ہو. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کے ہاتھوں پر خرق عادت باتوں کا ظہور ہوتا ہے وہ عباد جن ہوں, عباد شیاطین ہوں, شیطان اور جن کے پجاری ہوں. آیت کریمہ کا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ ہم میں سے بعض نے بعض سے بہت فائدے اٹھائے. انسان نے شیطان کو سجدہ کیا اور شیطان نے اس کی بعض ضرورتیں پوری کر دی, لوگ اسے ولی سمجھتے رہے. آگے کفار اور مشرکین کی ایک حماقت بیان کی جا رہی ہے کہ کچھ پیداوار کا حصہ مشرکین اللہ کے لیے مخصوص کر دیتے تھے, مقرر کر دیتے تھے کہ پیداوار کا اتنا حصہ اللہ کے لیے. اچھا, پیداوار کا یہ حصہ جو مشرکین اللہ کے لیے نکالتے تھے یہ مسکینوں کو جاتا تھا, مسکین لوگوں کو پیداوار کا وہ حصہ تقسیم کر دیا جاتا تھا. اور پیداوار کا ایک حصہ اپنے باطل معبودوں کے لیے انہوں نے مقرر کر رکھا تھا, اور ان کے معبودوں کے لیے پیداوار کا جو حصہ مقرر ہوتا تھا یہ مجاوروں کے پیٹ میں جاتا تھا ڈائریکٹ.
ڈائریکٹ مجاوروں کے پیٹ میں جاتا تھا. اور مجاوروں نے اسی وجہ سے ان کے دلوں میں، ان جاہلوں کے، یہ بات بٹھا دی تھی کہ دیکھو اللہ کے حصے میں اگر کمی بیشی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، اس لیے کہ اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، لیکن اللہ کے پیاروں کے حصے میں کمی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے پیاروں کے حصے میں کمی اگر ہو گئی تو ان کے پیٹ کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ یہ پورا کا پورا حصہ معبودوں کے نام کا یہ مجاوروں کے پیٹ میں جاتا تھا. گویا آج جو نظر و نیاز کے نام پر جگہ جگہ کھڑاگ ہو رہے ہیں، یہ کچھ نئے نہیں ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس سے پہلے مشرکین بھی یہ کیا کرتے تھے. اللہ کا حصہ کم و بیش ہو سکتا ہے، کیوں بھائی؟ یہ اللہ بے نیاز ہے. اور اپنے معبودوں کے حصے میں کمی برداشت نہیں کرتے تھے. بیشی ہو جائے تو بہتر ہے، کمی نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کون سی ٹیڑھی تقسیم ہے؟ میرا حصہ کم ہو جائے تو چلے گا، معبودوں کا حصہ کم نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب میری محبت کم ہے. ان کے دلوں میں ان کے باطل معبودوں کی محبت بہت زیادہ ہے. یہ اس بات کو ثابت کرتی ہے. اس کے بعد زکوٰۃ کا ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. جو زکوٰۃ کھیت کے غلے کے اوپر فرض ہے. ایک زکوٰۃ تو ہوتی ہے جو سال بھر کے پورا ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے. اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، 85 گرام سونا، تو 2.5% کے حساب سے نکال دے. 52.5 تولہ چاندی ہو، نصاب ہے، وہ قیمت لگا کر 2.5% کے حساب سے نکال دے. کسی کے پاس کھیتی ہے تو اس کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی فصل تیار ہو اللہ کا حصہ نکال دو. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. پیداوار پر، زمین کی پیداوار کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے. پیسوں کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے، سونے کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے، چاندی کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے، مگر کھیت کی پیداوار، زمین کی پیداوار کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. جیسے ہی کھیتی پکے فوراً اللہ کا حق نکال دو. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق دے دو کھیت کی کٹائی ہی کے وقت. کھیت کٹے فوراً دے دو. کیسے، کتنا دینا ہے؟ اگر کھیت کو سینچا گیا ہے ٹیوب ویل سے، کنویں سے، بورنگ سے، تو 40واں حصہ نکالا جائے، 40واں حصہ. لیکن اگر کھیت بارانی پانی سے، آسمانی پانی سے سیراب ہوا ہے تو 10واں نکالیے، عشر نکالیے، 10واں اور 40واں ہر فصل کے اوپر. یہ زمین کی پیداوار کا نصاب بتایا گیا ہے. کتنا پیدا ہو تو 10واں یا 40واں نکالنا ہے. 5 وسق. 5 وسق میرا خیال ہے کہ 700 کچھ کلو، 750 کلو تک ہے شاید. 700 کچھ کلو تول لیا جائے کہ 700 کلو ہے یا نہیں ہے. 700 کلو سے زیادہ جو نصاب بیان کیا گیا ہے، 5 وسق اس کو عربی میں کہا جاتا ہے. تو اس میں سے عشر نکال دیا جائے یا 40واں نکال دیا جائے. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ کون سے جانور حلال ہیں، کون سے جانور حرام ہیں، کون سے پرندے حلال ہیں اور کون سے پرندے حرام ہیں. اس کے لیے ایک اصول ہے. اگر پرندہ ذو مخلب ہے تو پرندہ حرام ہے، اور اگر
جانور ذو ناب ہے تو جانور حرام ہے۔ ذو ناب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذو مخلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرندہ ذو مخلب ہو، مخلب کا مطلب پنجہ، کوئی پرندہ پنجے سے شکار کر کے پنجے سے کھاتا ہو تو وہ پرندہ حرام ہے، جیسے شکرا ہے، باز ہے، عقاب ہے، یہ پرندے چنگل سے پکڑتے ہیں اور چنگل سے شکار کرتے ہیں، تو چنگل سے شکار کرنے والے جتنے پرندے ہیں ان کو ذو مخلب کہا جاتا ہے، پنجے والے پرندے۔ ایسے پرندے حلال نہیں ہیں، حرام ہیں، ان کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ اور جانوروں میں ذو ناب یعنی جو کچلی کے دانتوں سے پھاڑتے ہوں، جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا، کتا، بلی، یہ سب جو ہے کچلی والے دانت رکھتے ہیں اور کچلی والے دانتوں سے یہ شکار کو پھاڑتے ہیں، ایسے جانوروں کو ذو ناب کہا جاتا ہے۔ تو ذو ناب جانور جو کچلی کے دانتوں سے پھاڑتے ہوں وہ ان کا کھانا حرام ہے، اور وہ پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہوں ان کو ذو مخلب کہا جاتا ہے، ایسے پرندوں کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ ایک مسئلہ اور بتایا گیا کہ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون کو تو حرام قرار دیا ہے، لیکن جہاں حرج ہو تو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے۔ مثلا خون تو پورا کا پورا حرام ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں نا، اس کا استعمال ناجائز ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گوشت کے اوپر، ہڈی کے اوپر نقطے کی شکل میں، ڈراپ کی شکل میں جگہ جگہ خون لگا رہتا ہے، انسان اتنے خون سے بچ نہیں سکتا، چونکہ اس میں حرج تھا، لہذا اتنا خون جو گوشت کے اوپر معمولی لگا رہے، ہڈی کے اوپر لگا رہے، استعمال کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس سے بچنا محال ہے۔ معمولی جو خون لگا رہتا ہے نا گوشت کے اوپر، ہڈی کے اوپر، اس سے کہاں تک بچے گا آدمی؟ لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں کی آسانی کے لیے اتنے خون کی اجازت دی ہے۔ ایک بات اور فرمائی گئی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اگر اللہ چاہتا تو یہ اس کو نہ کرتے۔ بعض لوگ اپنی بدعمالیوں کے اوپر، اپنی بدکاریوں کے اوپر تقدیر کا حوالہ دیتے ہیں، تقدیر سے احتجاج کرتے ہیں۔ در حقیقت اپنی بدعملی کے اوپر اگر دیکھو کہ کوئی شخص احتجاج کر رہا ہے، تقدیر کا حوالہ دے رہا ہے، تو جان لو کہ اس کا یہ عمل شیطانی عمل ہے، اس لیے کہ شیطان پہلا وہ گنہگار ہے جس نے گناہ کرنے کے بعد، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کے بعد تقدیر کا حوالہ دیا تھا اپنے اس گناہ کے اوپر۔ دیکھو یہ ایک عقیدے کا معاملہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے تمام افعال پیدا کیے ہیں، تو اللہ خالق افعال ہے، چوری اسی نے پیدا کی ہے، زناکاری اسی نے پیدا کی ہے، سارے اچھے برے اعمال سب مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، تو اللہ تمام افعال کا خالق اور بندہ تمام افعال کا کاسب۔ اللہ خالق افعال ہے اور بندہ کاسب افعال ہے۔ کیسے؟ بندہ جب کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے اپنے اختیار سے، یہ کام کرنا چاہیے، جیسے یہ ارادہ کرتا ہے اللہ کی مشیت وہاں آ جاتی ہے، وہ کام بندہ کر لیتا ہے۔ دیکھو بندے کا ارادہ ہوتا ہے تب اللہ کی مشیت ساتھ دیتی ہے، بندے کا ارادہ نہ ہو تو اللہ کی مشیت ساتھ نہیں دیتی۔ ایسے ہی بندہ برائی کا ارادہ کر رہا ہے تو ارادہ بندے نے کر لیا، اب مشیت ساتھ میں ہوتی ہے۔ بندہ پہلے ارادہ کرتا ہے، بعد میں مشیت آتی ہے، اس مشیت کی وجہ ہی سے کام کرتا ہے، اللہ کے چاہنے کی وجہ سے کام کرتا ہے، لیکن
بندہ پہلے ارادہ کرتا ہے، یہ ارادہ اس کا ہوتا ہے، اللہ کا چاہنا اس کے ساتھ لگتا ہے تب بندہ کام کرتا ہے، لیکن چونکہ اس نے ارادہ کیا گناہ کا، اللہ کی مشیت اس کے ساتھ ہوئی، تو اس میں قصور کس کا ہے بولو؟ اللہ کے چاہنے کا نہیں، بندے کے ارادے کا۔ میں ایک مثال دوں، ایک لڑکا ہے، یہ ارادہ کر لیتا ہے کسی کو قتل کرنے کا، چھری اٹھاتا ہے، اس لیے کہ چھری ہی سے تو قتل کرے گا، چھری اٹھا لیتا ہے اور کسی کا قتل کر دیتا ہے۔ بولو چھری ہی نے قتل کیا نا؟ قتل کس نے کیا؟ چھری نے کیا نا۔ چھری کا قصور ہے، چھری کو پھانسی دیں گے آپ؟ پھانسی کس کو دیں گے؟ جس نے ارادہ کیا تھا، حالانکہ قتل کس نے کیا؟ چھری نے کیا ہے، بندے نے تو ہاتھ نہیں لگایا، آدمی وہاں کھڑا ہوا یہیں سے اس نے چاقو مار دیا، مر گیا وہ، بندے نے چھوا بھی نہیں اس کو۔ مارا کس نے؟ چاقو نے مارا، تو چاقو کو سزا دیں گے آپ؟ نہیں، بلکہ جس نے ارادہ کیا تھا بندے نے، بندے کو سزا دی جائے گی۔ ایسے ہی بندے نے ارادہ کر لیا، اللہ کی مشیت آگے تو اللہ کی مشیت کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ بندے کے ارادے کے اوپر گرفت ہوگی۔ یہ بندہ اگر گناہ کا ارادہ نہ کرتا تو مشیت لگتی ہی نہیں اس کے ساتھ، یہ نقطہ سمجھ لینا ضروری ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا بندہ ارادہ کرتا ہے مگر اللہ کی مشیت نہیں ہوتی، بندہ نہیں کام کر پاتا ہے وہ۔ اور ایک عقل مند آدمی فرق سمجھتا ہے دو چیزوں کے درمیان، ایک ہے آدمی چھت پر سے کود کر کے جان دے دے تو کیا کہیں گے اس کو؟ خودکشی کہیں گے نا، خود کود کر کے جان دے دے اس کو کیا کہیں گے؟ خودکشی۔ اور چھت پر چڑھا پیر پھسل گیا، بلڈنگ سے گر گیا، مر گیا، اس کو خودکشی کہیں گے؟ بولیے آپ، دونوں چھت سے گرے ہیں لیکن ایک گر کر کے مرا ہے اسے خودکشی کہا گیا، اور ایک گر کر کے وہیں سے مرا ہے وہ خودکشی نہیں ہے، اس لیے کہ جو آدمی اپنے ارادے سے گرا ہے اس کے اوپر پکڑ ہے، وہ خودکشی ہے، اس کے بارے میں منع کیا گیا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اس کے اوپر گرفت ہے۔ لیکن ایک آدمی وہیں کھڑا ہوا تھا، پیر پھسل گیا، وہی بلڈنگ سے گرا، اسی جگہ پر گرا جہاں پر اپنے ارادے سے خودکشی کرنے والا گرا تھا اور مر گیا تھا۔ دونوں میں فرق ایک عقل مند کر سکتا ہے، ایک ہے میں ہاتھ ہلا رہا ہوں اپنی مرضی سے، اور ایک ہے مجھے راشا ہو گیا۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آتا ہے؟ یہ جو ہل رہا ہے بغیر ارادے کے ہل رہا ہے، اور یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ارادے کے ساتھ کر رہا ہوں، یہ دونوں حرکتیں ہاتھ کی ہیں، لیکن ایک عقل مند آدمی دونوں کا ہلنا الگ الگ سمجھتا ہے۔ یہ جو ہل رہا ہے یہ راشا ہے، یہ بلا ارادہ ہے، بلا اختیار ہے، اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے، اور یہ جو میں ہاتھ ہلا رہا ہوں دیکھو ہاتھ وہی سے ہی ہل رہا ہے، لیکن ایک میں ارادہ ہے ایک میں ارادہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسی طرح میں نے حق و باطل دونوں تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں، ایک طرف عطر اور گلاب ہے اور دوسری طرف پیشاب، اب تمہیں اختیار ہے، چاہے پیشاب اٹھا کر کے اپنے کپڑے کے اوپر لگا لو اور چاہے عطر و گلاب میں اپنی انگلی ڈبو کر کے اپنے کپڑے کے اوپر لگا لو، تمہیں اختیار ہے۔ ایک طرف حق ہے چاہے قبول کر لو، دوسری طرف باطل ہے چاہے اسے قبول کر لو، تمہیں اختیار دیا گیا ہے، ہم نے رکھ دیا ہے۔ عطر و گلاب کی شیشی ایک طرف، پیشاب ایک طرف، اختیار دے دیا گیا ہے کہ کپڑے پر کیا لگانا ہے، تمہیں پیشاب لگانا ہے اختیار ہے، عطر و گلاب لگانا ہے اختیار ہے، ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے اختیار ہے، چاہے قبول کرو حق کو چاہے قبول کرو باطل کو، چاہے قبول کرو ایمان کو چاہے قبول کرو کفر کو، چاہے قبول کرو سنت کو چاہے قبول کرو بدعت کو، چاہے قبول کرو شرک کو چاہے قبول کرو توحید کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بندے کو اختیار دے دیا ہے، اور یہ اختیار تو انسان جانور بھی سمجھتا ہے۔ عارف رومی نے بہت اچھی مثال دی ہے، کہتا ہے کہ کتے کو بھی معلوم ہے، ایک نجس جانور کو، کہ بندہ مختار ہے، اپنے اختیار سے کام کرتا ہے۔ کس کو معلوم ہے؟ ایک بے زبان جانور کو، کتے کو بھی معلوم ہے، نجس جانور کو معلوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک پتھر اٹھاتا ہے، یہ بچہ ایک بچہ پتھر اٹھاتا ہے اور کتے کو پتھر سے مارتا ہے، بتاؤ چوٹ کس نے پہنچائی؟ کتے کو چوٹ پہنچائی ہے پتھر نے،
لیکن پتھر وہی کتے کے پاس گرتا ہے، کتا پتھر کو کاٹنے نہیں دوڑتا بلکہ بچے کو دوڑاتا ہے، اس لیے کہ جانور تک کو معلوم ہے کہ پتھر مجبور محض ہے، بندے نے اپنی اختیار سے کیا ہے یہ کام، زیادہ پکڑو اس کو۔ پتھر گنہگار نہیں ہے، یہ جو لڑکا مار کر کے بھاگ رہا ہے اپنے ارادے سے اس نے یہ کام کیا ہے، پکڑو اس کو۔ تو کون مجبور ہے کون مختار ہے، یہ حقیقت تو انسان بلکہ ایک نجس جانور تک کو معلوم ہے۔ یہ ہے اللہ کی مشیت اور بندے کا اختیار، اس کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ ایک طرف نماز ہے، دوسری طرف آپ کا کاروبار ہے، اختیار ہے۔ آپ دکان میں اپنے کاروبار میں بیٹھے بیچتے رہیے سامان، یا آپ کو اختیار ہے آپ مسجد میں آ جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اچھے بن جاؤ تمہارا اختیار ہے، برے بن جاؤ تمہارا اختیار، ولی بن جاؤ تمہارا اختیار ہے، اور سب سے بڑے شیطان بن جاؤ تمہارا اختیار ہے۔ یہ اور بات ہے، ارادہ تمہارا، مشیت بعد میں آتی ہے ہماری۔ مشیت نہیں آتی تو تم کوئی کام نہیں کر پاؤ گے، لیکن پہلے ارادہ کرتے ہو تب ہماری مشیت ساتھ لگتی ہے، یاد رکھو ہمیشہ۔ یہ ہے مطلب مشیت کا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ، انہوں نے مشیت کا مطلب غلط لیا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ کرتے۔ ارادہ تو تم نے کیا ہے نا، مشیت تو بعد میں لگی ہے۔ آگے دیکھو 3 آیتیں ہیں، بڑی پیاری آیتیں، اللہ اکبر، بڑی پیاری آیتیں تینوں۔ پہلے وہ آیتیں پڑھ لیتا ہوں نا۔ قُلْ تَعَالَوْا، تعالوا مس کم آؤ، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ فَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ 3 آیتیں، پہلی آیت میں 5 احکام بیان ہوئے، دوسری آیت میں 4 احکام بیان ہوئے، تیسری آیت کے اندر 1 حکم بیان ہوا۔ کل مل کر کے کتنے ہوئے احکام؟ 10 نا، 10 ہوئے نا۔ پہلی آیت میں 5 احکام بیان ہوئے، دوسری آیت کے اندر 4 احکام بیان ہوئے، تیسری آیت کے اندر 1 حکم بیان ہوا۔ تو 5 جمع 4 جمع 1 برابر 10 کے 10 کمانڈمنٹس، 10 کمانڈمنٹس، 10 احکام، احکام 10۔ کعب ابن احبار کہتے ہیں کہ یہاں جو 10 احکام بیان کیے گئے بے نہیں یہی احکام تورات میں تھے۔ اللہ کیا بات ہے، یعنی قرآن حکیم تورات کا جامع، انجیل کا جامع، زبور کا جامع، دنیا کے اندر جتنی کتابیں آسمان سے آئیں اللہ نے نازل فرمائی، قرآن حکیم کہتا ہے میں سب کا مہیمن ہوں، سب کا نگراں ہوں۔ کون سی بات ملا دی گئی تھی بعد میں، اس کے اوپر بھی میری نگاہ ہے، اور قرآن کے اندر وہ خاص خاص احکام آ گئے ہیں جو ان کتابوں کے اندر تھے۔ دیکھو پورے 10 کمانڈمنٹس آ گئے ہیں اس کے اندر، احکام 10 آ گئے جو تورات کے اندر تھے۔ پہلا حکم کیا تھا تورات کا جو یہاں ہے، وہ 10 احکام کیا تھے جو تورات میں تھے اور یہاں قرآن میں ان 3 آیتوں کے اندر بیان کیے گئے 8ویں پارے میں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہرانا، شریک نہ ٹھہرانا، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، ایک۔ دوسرے، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرنا، اللہ، اس لیے کہ ہم تم کو بھی روزی دے رہے ہیں اور انہیں بھی روزی دے رہے ہیں۔ فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دے رہے ہیں ان کو بھی روزی دے۔ آج سونوگرافی کرا کے دیکھ لیتے ہیں لڑکا یا لڑکی ہے، لڑکی ہوتی تو حمل ساقط کروا دیتے۔ اللہ اکبر، منع کیا گیا، شرک کے بعد اس کا تذکرہ ہے۔ پہلا حکم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، دوسرا حکم وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تیسرا حکم
اولاد کو مفلسی سے قتل مت کرنا کہ میرے ساتھ رہ کر کے کھائے گی، کہاں سے کما کے لاؤں گا۔ تیسرے، یہ تو 3 احکام ہو گئے۔ چوتھے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ظاہری برائی اور باطنی برائی دونوں سے بچو۔ اور یہاں فاحشہ کا لفظ استعمال ہوا جس کی جمع فواحش ہے، یعنی جنسی برائیاں۔ یہاں ظاہری جنسی برائی کیا ہے؟ عورت لپسٹک لگا کر کے، غازہ لگا کر کے، پاؤڈر لگا کر کے، چست لباس پہن کر کے، بے نقاب لوگوں کے سامنے سے گزرے، یہ ہے ظاہری فاحشہ، منع کیا گیا۔ آج یہ سب تمدن جدید کے مفاخر ہیں، یہ تمدن جدید کے مفاخر ہیں، یہ بے حیائی، یہ عریانی۔ بعض عورتیں ایسا لپسٹک لگائے رہتی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بلی ٹومیٹو کیچپ کھا کر کے بھاگی ہو، ایسا لگائے رہتے۔ کیسے؟ جیسے کوئی بلی ٹومیٹو کیچپ کھا کر کے بھاگی ہو، ایسا لگا رہتے۔ تو غازہ لگا کر، پاؤڈر پوت کر، سرخیاں لگا کر، بالوں کو عجیب اسٹائل سے بکھرا کر کے شانوں کے اوپر، اور بے نقاب چست لباس میں دعوت نظارہ دینا، یہ ہے ظاہری فاحشہ، منع کیا گیا اسے۔ اور باطنی فواحش جو چھپ کر کے آدمی جن سے برائیاں کرتا ہے، منع کیا گیا، قریب بھی مت جاؤ۔ 5واں حکم، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناحق کسی انسان کو قتل مت کرنا۔ اللہ اکبر۔ 6 پارے کے اندر فرمایا گیا، انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس آدمی نے ناحق کسی آدمی کو قتل کر دیا یا فساد سے قتل کر دیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ انسانی جان کا اتنا زبردست احترام دنیا کی کسی کتاب کے اندر نہیں پائیں گے۔ ایک آدمی کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ بھلا اسلام ٹیررزم کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ دہشت گردی کی اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ بم باندھ کر کے کہیں بس کے اندر بیٹھ جاؤ، بس کے اندر بم رکھ دو، ٹرین کے اندر بم رکھ دو۔ کتنے معصوم لوگ مر جاتے ہیں، کتنے بوڑھے لوگ مر جاتے ہیں، بچے لوگ مر جاتے ہیں، ڈر کے مارے کوئی سفر نہیں کرتا، بس میں جلدی بیٹھتا نہیں ڈر کے مارے، ٹرین میں نہیں بیٹھتا کہ کہیں بم نہ رکھا ہو۔ یہ دہشت گردی ہے۔ اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ٹیررسٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ ایک آدمی کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ٹیررزم کی حمایت کیسے کر سکتا ہے اسلام، جہاں انسانی جان کا اتنا احترام ہو کہ ایک آدمی کا قتل ناحق پوری انسانیت کا قتل ہے۔ بچہ بم کی لپیٹ میں آ گیا مر گیا، کوئی عورت لپیٹ میں آ گئی بم کے مر گئی، یہ سب ناحق مارے گئے۔ یہ ان کی ہمت افزائی کیسے کر سکتا ہے اسلام؟ اسلام ٹیررزم کا مخالف ہے، دہشت گردی کا مخالف ہے۔ انسانی جانوں کا احترام جتنا قرآن میں ہے، جتنا شریعت محمدیہ میں ہے، اتنا احترام کسی اور مذہب کے اندر نہیں کیا گیا۔ لیکن بہت بڑا المیہ ہے یہ کہ جس مذہب کے ماننے والوں کی کتاب کے اندر انسانی جانوں کا اس قدر احترام کرنا بتایا گیا ہو، انہی کے اوپر یہ لیبل چسپاں کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے۔ مذہب تو اس کی تعلیم نہیں دیتا، قرآن تو اس کی ہمت افزائی نہیں کرتا، حدیث اس کی ہمت افزائی نہیں کرتی۔ 5 احکام ہوئے پہلی آیت کے اندر۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرنا، ظاہری فواحش اور باطنی فواحش سے بچنا، ناحق کسی انسان کو قتل نہیں کرنا۔ یہ 5 باتیں ایک آیت کے اندر۔ اچھا، دوسری آیت کے اندر 4 باتیں۔ یتیم کے مال کو کھانا تو دور کی بات، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، مال یتیم کے قریب بھی مت جانا، یتیم کا مال مت کھانا۔ خطرناک قسم کا پیٹرول ہے یہ، پیٹ کے اندر ڈالے کہ جہنم کی آگ دوری سے پکڑ لیتی اس کو۔ خطرناک قسم کا پیٹرول ہے یہ، جو جہاز میں چلتا ہے، یہ ڈیزل بھی نہیں ہے، خطرناک قسم کا پیٹرول ہے یہ۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا۔ ایک
دوسرے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. دھندا کر رہے ہو نا, تجارت کر رہے ہو نا, پیسہ پورا لو تو ناپ پورا دو. یہ کیا کہ پیسہ پورا لو, ناپ تول کم کرو. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا. اور جب بولو تو انصاف بولو, چاہے تمہارے خلاف ہی جاتا ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دیکھتا ہے کہ اگر میں حق بول دیتا ہوں, انصاف کی بات کہہ دیتا ہوں, تو میرے مفاد کے اوپر ضرب پڑے گی. قرآن حکیم کہتا ہے تمہارے مفاد کے اوپر ضرب پڑ رہی ہو تو پڑے, بولو عدل بولو, انصاف کی بات بولو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ, اگرچہ قریبی لوگ اس کی زد کے اندر آتے ہوں. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا, اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. کوئی وعدہ کر لو تو اس کو پورا کرو. کتنے ہو گئے؟ دوسری آیت کے اندر یہ 4 احکام, 5 اور 4 9. آخری حکم دیکھیں بڑا پیارا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. آخری آیت یہ بتا رہی ہے کہ تقلید چھوڑ دو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ میرا راستہ ہے, اسی کا نام صراط مستقیم ہے. تو اسی صراط مستقیم کو, جو میرا راستہ ہے, اسی کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, دیگر جو راستے ہیں ان کی اتباع نہ کرو. منع کر دیا گیا تقلید سے. راستہ ایک ہے, اسی کے اوپر چلو. پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ صرف رسول کے راستے پر چلنا ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہاں یہ کہا گیا کہ اے میرے رسول یہ بول دو کہ یہ میرا راستہ ہے. رسول نے فرمایا میرا راستہ. ایک جگہ فرمایا صراط اللہ الذی, اللہ کا صراط, اللہ کا راستہ. اس کا مطلب جو رسول کا راستہ وہی اللہ کا راستہ ہے. اگر کوئی آدمی رسول کے راستے پر چلتا ہے دیگر راستوں کو چھوڑ کر کے, تو در حقیقت وہ اللہ کے راستے پر چل رہا ہے. یہ 10 کمانڈمنٹ میں سے, احکام عشرہ میں سے 10 احکام جو تورات کے تھے, یہاں ان 3 آیتوں کے اندر یکجا کر دیے گئے, اکٹھا کر دیے گئے. قرآن کتنا جامع ہے اور قرآن کس قدر حیرت انگیز کتاب ہے. پورے تورات کا خلاصہ آ گیا 3 آیتوں کے اندر. اس کے بعد بہت عجیب بات کہی جا رہی ہے. اللہ نے فرمایا فرشتوں سے, جس میں شیطان بھی تھا, سجدہ کرو آدم کو. تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا, ابلیس کھڑا رہ گیا. اللہ کو معلوم تھا یہ متکبر ہے, سجدہ نہیں کرے گا. اس کے تکبر کو فرشتوں کے اوپر واضح کرنے کے لیے اللہ نے یہ سجدہ کروایا تھا آدم کے لیے. جب اس نے نافرمانی کی تو اللہ نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذا امرتک, جب میں نے حکم دیا تھا تو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. یہاں اذا امرتک کا جملہ قابل غور ہے. یعنی تجھے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ سجدہ کس کے لیے کیا جا رہا ہے, تجھے یہ دیکھنا تھا کہ حکم کس کا ہے. اللہ اکبر. اگر اللہ حکم دے کہ فلاں کو سجدہ کرو, کر لو. اس لیے کہ حکم دیکھنا ہے, یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کام کیا ہے. ہمیں تو حکم دیکھنا ہے, کیا کرنا ہے وہ نہیں دیکھنا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ حکم کس کا ہے. اذ امرتک, جب میں نے حکم دیا تھا تو تو نے انکار کیوں کیا, کس چیز نے تجھ کو روکا. ما منعک الا تسجد اذا امرتک, تو کہنے لگا انا خیر من, میں اس سے بہتر, میں آدم سے بہتر. دلیل دے رہا ہے کیسے, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں مٹی سے. آگ جلاؤ تو اوپر جاتی ہے, مٹی کو پھینکو تو اوپر سے نیچے آ جاتی ہے. تو مٹی کی فطرت میں سرشت میں پستی ہے اور آگ کی فطرت میں بلندی ہے. میں بلند ہوں, میری اصل بلند ہے, میں اس کی فرع ہوں, لہذا میں بھی بلند ہوں. اللہ فرماتا ہے یہ قیاس غلط ہے, اس لیے کہ جس کی اصل صحیح ہو ضروری نہیں کہ فرع بھی صحیح ہو. جس کی اصل صحیح ہو, اصل اچھی ہو, ضروری نہیں کہ اس کی فرع بھی نیک ہو اور اچھی ہو. حضرت نوح علیہ السلام کی مثال سامنے ہے, اصل اچھی ہے کہ نہیں. حضرت نوح بیٹا جو انہی کی فرع ہے, کتنا بڑا بدماش تھا. اور یہ ضروری نہیں کہ اصل خراب ہو تو فرع خراب ہو جائے. ابراہیم کے باپ آزر مشرک اور کافر, اور بیٹا اللہ کا خلیل ہے. دیکھو اصل خراب ہے لیکن فرع اچھی ہے. اور حضرت نوح کے ہاں اصل اچھی ہے, فرع خراب ہے. لہذا شیطان کا یہ قیاس کرنا کہ میری اصل آگ ہے
اور میں آگ کی فرا ہوں، تو اگر اصل اچھی ہے تو فرا بھی اچھی ہوتی ہے، یہ قیاس بالکل درست نہیں ہے۔ نیز یہ قیاس یوں بھی غلط ہے کہ ٹھیک ہے آگ بلندی چاہتی ہے، تو نے اسی کو خالی دیکھا کہ آگ اوپر جاتی ہے، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ نے فرمایا خلقتہ بیدی، میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ یہ فضیلت نہیں دیکھی شیطان نے؟ ٹھیک ہے آگ بلندی چاہتی ہے، لیکن جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو وہ آگ سے کتنا بلند ہو سکتا ہے اندازہ لگاؤ، جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو۔ فضیلت تو یہی ظاہر ہوگی، یہ آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ آگ کے بارے میں نہیں کہا میں نے فرشتوں کو یا فلاں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، ایسا نہیں ہے۔ خلقتہ بیدی، میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، فضیلت ظاہر ہو گئی۔ اور دوسرے یہ دیکھو کیسے کہتے ہو کہ مٹی آگ کے مقابلے میں کمتر ہے؟ آگ کے مقابلے میں مٹی کمتر ہے؟ نہیں، مٹی افضل ہے آگ سے۔ کیسے؟ آگ میں گیہوں ڈال دو، گیہوں اگنے لگے گا اس میں سے، جتنے دانے ڈالو گے سب جل جائیں گے، اور وہی دانے مٹی کے اندر ڈال دو تو ایک دانے سے 100 دانے 700 دانے دیتی ہے۔ افضل کون ہوا؟ مٹی۔ آگ میں گیہوں کے دانے ڈال دو، جو دانے آپ نے ڈالے ہیں وہ بھی نہیں ملیں گے، اور مٹی، اللہ اکبر، مٹی میں وہی دانے ڈال دو تو ایک دانہ ڈالو گے نا تو 100 دانے دیتی ہے، 700 دانے تک دیتی ہے مٹی۔ افضل کون ہوا، آگ یا مٹی؟ عقل بھی کہتی ہے کہ مٹی افضل ہے آگ سے۔ یہاں ایک چیز اور قابل غور ہے، جب اللہ نے اس کو رادے درگاہ کیا تو کیا کہنے لگا؟ بڑی بے حیائی اور بڑی ڈٹائی اور بڑی بے شرمی کے ساتھ، تو نے اس کی وجہ سے مجھے رادے درگاہ کیا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں اب آدم کی اولاد کے آگے سے حملہ کروں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اس کا کیا مطلب؟ آخرت کے راستے سے آؤں گا، دنیا کے راستے سے آؤں گا، نیکی کے راستے سے آؤں گا، برائی کے راستے سے آؤں گا۔ یہ ہے 4 طرح سے آنا، 4 راستوں سے آنا، آگے سے آنا، پیچھے سے آنا، دائیں سے آنا، بائیں سے آنا، 4 ہو گئے نا؟ کیا مطلب؟ آخرت کی طرف سے آؤں گا، دنیا کی طرف سے آؤں گا، نیکی کی طرف سے آؤں گا، برائی کی طرف سے آؤں گا۔ کیسے؟ آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کروں گا، دنیا کی رغبت دلاؤں گا، نیکی سے نفرت دلاؤں گا، نیکی کر لے گا تو تجھے نیکی پر مغرور بنا دوں گا، اور برائیوں کی لذت بتاؤں گا۔ تو برائی کی طرف سے بھی آؤں گا، نیکی کی طرف سے بھی آؤں گا، آخرت کی طرف سے بھی آؤں گا، دنیا کی طرف سے بھی آؤں گا۔ کیا مطلب؟ آخرت کی طرف سے آؤں گا یعنی آخرت کے بارے میں شک و شبہ پیدا کروں گا، اور دنیا کی طرف سے آؤں گا، دنیا کی لذتیں بتاؤں گا، اور نیکی کی طرف سے آؤں گا یعنی نیکی سے نفرت دلاؤں گا، اور اگر نیکی کر لے گا نا تو نیکی پر مغرور بنا دوں گا، میں نے کتنا بڑا کام کیا۔ اور برائی کے راستے سے آؤں گا یعنی برائی کی لذت بتاؤں گا کہ برائی کے اندر لذت کتنی ہوتی ہے۔ تو 4 راستے سے حملہ کروں گا، اللہ اکبر، 4 راستے سے شیطان حملہ کر رہا، کتنا محتاط ہو کر کے، کتنا کیئرفل ہو کر کے ہمیں قدم رکھنا ہے، معلوم ہے؟ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ لباس 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لباس جو جسم کو ڈھانک لے، اور ایک ہوتا ہے لباس جو دل کو ڈھانک لے۔ کیا بات ہے! کیا ایک لباس ہوتا ہے جو بدن کو ڈھانک لے، اور ایک لباس ہوتا ہے جو دل کو ڈھانک لے۔ یہ کیسا لباس ہوتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، لباس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جمال نا؟ لباس کا مطلب جمال۔ ایک آدمی ننگا گھوم رہا ہو کیسا لگتا؟ اچھا دکھتا کیا؟ اور لباس پہن لے تو کتنا خوبصورت دکھتا۔ اس کا مطلب ہے لباس جمال عطا کرتا ہے، خوبصورتی عطا کرتا ہے۔ تو ایک لباس ہوتا ہے ظاہری، پہن لے آدمی تو اچھا لگے، اور ایک لباس ہوتا ہے روح کا،
قرآن حکیم نے بتایا کہ 2 قسم کے لباس ہوتے ہیں. وہ آیت پڑھتا ہوں. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا ولباس التقوی ذالک خیر. ایک لباس ہوتا ہے تقوی کا، اگر دل کو پہنا دو وہ لباس تو دل خوبصورت ہو جائے. اور اگر دل کو تقوی کا لباس نہ پہنا جائے دل ننگا ہو جاتا. بدن کو جیسے لباس نہ پہنا جائے تو بدن اچھا نہیں لگتا، ننگا ہو جاتا. ایسے ہی کپڑا پہننے سے آدمی کو جمال ملتا ہے، تقوی کا لباس دل کو پہنا دو. اچھا ایک بات اور کہ کپڑا پہننے سے آدمی کے عیوب ڈھک جاتے ہیں. جگہ جگہ یہاں داغ ہوں، جگہ جگہ اسکارس وغیرہ ہوں، آدمی دیکھے تو کراہت کرے. کپڑا ان عیبوں کو چھپا لیتا ہے. کپڑے کا ایک کام یہ بھی عیبوں کو چھپا لیتا ہے. ایسے ہی دل کو تقوی کا لباس پہنا دو کہ دل کو اخلاقی عیوب سے محفوظ کرتے، چھپا لے اخلاقی عیوب. 2 قسم کے لباس. لباس کیسا ہونا چاہیے؟ 2 مقاصد اس کے. ایک تو تم اچھے لگو، اور دوسرے لباس ساتر ہو. ساتر کا مطلب بدن کے نشے و فراز نہ دکھائی دیں. آگا کہیں جا رہا ہے، پیچھا کہیں جا رہا ہے، ایسا نہیں، ڈھک جانا چاہیے پورا بدن. لباس کا ایک مقصد ساتر. اور دوسرا ایسا لباس نہیں لنگی پہن لو کھینچ لو، عجیب طریقے سے لباس پہن لو، نہیں، اچھے لوگو ایسا پہنو. تو لباس کے 2 مقاصد. ایک تو یہ کہ ساتر ہو، بدن کے اعضاء چھپ جائیں، جو اعضاء شرم ہے وہ چھپ جائے. اور دوسرے اچھے لوگو ایسا لباس پہنو. اور اس کے بعد حدیث میں بتایا گیا کہ اور بھی شرائط ہیں اس کے. ٹخنے سے نیچے نہ ہو، گیروئے رنگ کا نہ ہو، اسراف نہ ہو. 1000 روپے کا، 5000 روپے کا، 10,000 روپے کا کپڑا پہنا، اسراف نہ ہو بیجا. اسی طریقے سے غرور کا لباس نہ ہو. یہ شرائط لباس کے اندر ہے. تو ایک لباس بدن کا اور ایک لباس دل کا. دل کے لباس کا نام کیا ہے؟ لباس تقوی. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ابھی تو جن اور شیاطین نہیں دکھ رہے ہیں، لیکن وہ تمہیں دکھ رہے ہیں، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. تم انہیں نہیں دیکھ رہے ہو، لیکن انہو یراکم، وہ قبیلو، ان کا پورا قبیلہ اور وہ سب تمہیں دیکھ رہے ہیں. ابلیس بھی تم کو دیکھ رہا ہے اور اس کا پورا قبیلہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم انہیں نہیں دیکھ پا رہے ہو. قیامت کے دن دیکھیں گے ایک دوسرے کو. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. کہ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، جب ان کی روح نکالی جائے گی، ان کی روح کو لے کر کے فرشتے جب آسمان کی طرف چلیں گے تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے چلا جائے. اونٹ سوئی کے ناکے سے چلا جائے. اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں جا سکتا ہے، لوگ جنت میں داخل نہیں سکتے. تعلیق المحال بالمحال. اچھا، فرشتے جب روح نکالتے ہیں، روح نکالنے کے بعد آسمان کی طرف صعود کرتے ہیں، اڑتے ہیں لے کر کے. اگر ناپاک روح ہے تو آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فوراً اس کو پھینک دیتے ہیں. اب یہ روح قبر کے اندر آ جاتی ہے. قبر کے اندر آ گئی. قبر کے اندر جیسے ہی روح آئی، ادھر منکر نکیر پہنچے، آزمائش شروع. 3 سوالات. اگر 3 سوالات کے جوابات نہیں دے سکے یہ بدکار لوگ تو ان کو اٹھا کر سجین میں ڈال دیا جاتا ہے. سجن مانے قید خانہ، سجین اسی قید خانے کو کہتے ہیں. قرآن حکیم میں ایک جگہ فرمایا گیا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. اب جیل خانے میں ان کی روح ڈال دی گئی، اور جتنے لوگ مرتے ہیں وہاں جیل خانے کے اندر ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، سب کے نام لکھے ہوئے. کتاب ہے وہ. کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سب کے نام. آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے وہ کتاب ہے. اور نمبر لکھا ہوا ہے، کون سے نمبر پہ حضرت آئے ہیں یہ اب مر کر کے، وہ نمبر ڈال دیا جاتا ہے، اور وہیں پر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ آ گئے ہیں، یہ روح آ گئی ہے، اور وہیں پر اس کا جو نام اعمال ہے رکھ دیا جاتا ہے. قیامت کے دن وہیں سے وہ نام اعمال لایا جائے گا اور اس کے سامنے کھول دیا جائے گا کہ پڑھ. یہ ہے سجین کا معاملہ، بدکار روحوں کا معاملہ. اور اگر نیک روح ہے تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں. اللہ جہاں تک چاہتا ہے اس روح کو لے جاتا ہے، پھر واپس کرواتا ہے، اور پھر اس کے بعد علیین کے اندر ان کو
پہنچا دیتا ہے. علین آسمانوں کے اندر کہیں ہے اور سجین کہاں ہے؟ زمین کی تہوں کے اندر کہیں ڈیپ اینڈ ڈیپ اینڈ ڈیپ کہیں ہے. علین اگر بلندی پر ہے تو سجین پستی میں. جہنم ایک قید خانہ ہے، جیل. جیل میں جاتے ہی پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے کپڑا دیا جاتا ہے جیل کا، اور اوڑھنے کے لیے ایک پھٹا وٹا کمبل دے دیا جاتا ہے، پھٹی وٹی چادر دے دی جاتی ہے جس میں کھٹمل بہت ہوتے ہیں. ہاں کہاں کون دھلتا ہے کون کیا کرتا ہے، مچھر کتنے ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ جب جہنم میں آئیں گے تو ان کو سب سے پہلے بسترا دیا جائے گا اور اس کے بعد ایک چادر دی جائے گی. یہ بسترا کیسا ہوگا اور یہ چادر کیسی ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کا بسترا آگ کا اور ان کی چادر آگ کی. غاشیہ مانے ڈھانپ لینے والی یعنی چادر، اور مہاد مانے بستر. لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کو جو بسترا دیا جائے گا وہ آگ کا، ان کو جو چادر دی جائے گی وہ آگ کی. اللہ. اور پھر کھانا کیا دیا جائے گا وہ آگے چل کر کے بات کریں گے. ابھی تو بسترے کی بات آئی اور اوڑھنے کی بات آئی، یہ دونوں آگ کے، بسترا بھی آگ کا اور چادر بھی آگ کی. رہ پائے گا آدمی ایک سیکنڈ؟ اللہ اکبر. پناہ مانگو اس خوفناک قسم کی آگ سے. آدمی معمولی آگ برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت کس کے اندر ہے؟ ساری ہیکڑی ہوا ہو جائے گی وہاں. یہاں آدمی کچھ بھی بن لے، وہاں ساری ہیکڑی ہوا ہو جائے گی منٹ بھر میں. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا گیا. کبھی یہ کہا گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے، کبھی یہ کہا گیا کہ اصحاب ایکا کی طرف بھیجے گئے، کبھی یہ کہا گیا اصحاب الرس کی طرف بھیجے گئے، کنویں والوں کی طرف. اور 3 عذابات کا تذکرہ آتا ہے، رجفہ یعنی زلزلہ، صیحہ یعنی چیخ، اور اسی طرح ذلہ یعنی وہ بادل جو آیا تھا پانی برسنے کے بجائے آگ برسنے لگی تھی. تو کبھی کہا جا رہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے، کبھی جو کہا جا رہا ہے کہ اصحاب ایکا کی طرف بھیجے گئے، ایکا مانے جھاڑی، اور کبھی کہا گیا کہ اصحاب الرس یعنی کنویں والوں کی طرف بھیجے گئے. اور 3 عذابوں کا تذکرہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایک قوم جب ہلاک ہوئی جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی تو پھر دوسری قوم کی طرف بھیج دیے گئے، پھر تیسری قوم کی طرف بھیج دیے گئے. یعنی ایک ہی نبی مدین بھی گیا، اصحاب الایکا کی طرف بھی گیا اور اصحاب الرس کی طرف بھی گیا، اور تینوں قوموں کے اوپر الگ الگ عذاب آتا ہے. ایک قوم کے اوپر رجفہ یعنی زلزلے کا عذاب آیا، اور ایک قوم کے اوپر چیخ کا عذاب آیا. کسی فرشتے نے چیخ ماری، کانوں کے پردے پھٹ گئے، دل کی دھڑکنیں رک گئی، دل پھٹ گئے اور سب مر گئے. اور ایک قوم کے اوپر گرمی، میرا خیال ہے کہ یہ جھاڑیوں میں رہتے تھے، ٹھنڈک بہت زیادہ تھی. اصحاب الایکا ٹھنڈک بہت زیادہ تھی ان کے ایریے میں، اللہ تعالی نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ ٹھنڈی جگہ کے اوپر گرمی پیدا فرما دی. اب گرمی اتنی بڑی کہ گھروں میں سے لوگ نکل کر کے باہر آ گئے، باہر بھی سکون نہیں مل رہا ہے. کہنے لگے چلو جنگل میں چلتے، وہاں پیڑ ہیں، پھل پھول ہیں، ہوا لگے گی، ذرا سکون ملے گا. جب ساری قوم جنگل میں آ گئی، ایک وادی میں جمع ہو گئی، تب وہاں سے ایک بادل چلتا ہے. اے کیا اللہ کا عذاب بھی کیسا ہوتا ہے. ایک بادل چلتا ہے، ادھر سے بہت خوش ہو جاتے ہیں، ناچنے لگتے، گانے لگتے کہ ارے یہ بادل آ رہا ہے. فلما راہ عارضا مستقبل اودیتہم، دیکھا کہ ایک بادل ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے. عارض مانے بادل، کلاؤڈ، بادل آ رہا ہے. مستقبل اودیتہم، ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے. خوش ہو گئے، ناچنے گانے لگے. کہا ہذا عارض ممطرنا، یہ بارش والا بادل ہے، یہ بادل آ رہا ہے ممطرنا، ہمارے اوپر برسنے والا ہے. اور جب اس بادل نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، پوری وادی کو کور کر لیا، تو بجائے پانی کے آگ برسنے لگی اور سارے کے سارے لوگ تڑپ کر مر گئے. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آخر میں بیان تھا 8ویں پارے کے. یہ 8ویں پارے کا خلاصہ تھا جو پیش کیا گیا. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.